खास कोड है और वो कोड अगर मैं सामने रखूं तो सब कुछ जो सिक्रेसी है पाकिस्तान की वो बाहर निकल आएगी। मैं समझ नहीं पा रहा कि इसके एडवाइजर कौन है, इसके मशीर कौन है, कौन इसको समझा रहे हैं कि। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा अहम खिताब किया जिसमें एक बार फिर कोई सरप्राइज़ उन्हें देना था और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत क्या करने जा रही है असेंबली में, ये भी उन्हें बताना था, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं बताया। लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि कल नमाज इशा के बाद तमाम अवाम जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके वोटर्स हैं, वो निकलें, पूरा मन एहतजाज करें। और उन्होंने कहा कि मैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी सूरत नहीं मानूंगा। उन्होंने इस नई हुकूमत के क़याम को, जो कि अगले 1-2 दिन में बन सकती है, बिल्कुल मुस्तरद किया। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अदालती फैसले को तो हम तस्लीम करते हैं, लेकिन अदालत को बैरूनी साजिश के सबूत देखने चाहिए थे। वो ख़त तो अदालत ने देखा ही नहीं, इसके बावजूद हम अदालती फैसले को तस्लीम करते हैं। अब आज हुकूमत ने जो एक काबीना का इजलास बुलाया था, उसमें एक बड़ा अहम फैसला भी लिया था कि इस बैरूनी साजिश की तहकीकात कराई जाए। इसके लिए एक कमीशन के क़याम का ऐलान किया गया था। फवाद चौधरी ने काबीना के उस फैसले से मुताल्लिक आकर अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बताया भी था, लेकिन फौरी तौर पर फिर जिनको इस कमीशन का सरबराह यानी जनरल रिटायर्ड तारिक साहब को मुकर्रर किया गया था, उन्होंने इस पर माजरत कर ली। और फिर इमरान खान साहब ने आज अदलिया से आर्टिकल 63A का जो सदारती रेफरेंस पर फैसला इल्तवा का शिकार है, उस पर भी ज़रा अदालत कोई फैसला जल्द अज जल्द करे ताकि जो सियासतदान बिके हैं इनके मुस्तकबिल से मुतालिक भी फैसला हो सके। आज जब उन्होंने खिताब किया तो क्या गुफ्तगू की, उनके चंद अहम पॉइंट ज़रा आपको सुनवाते हैं, फिर मजीद गुफ्तगू करते हैं। तो जिस तरह से इमरान खान साहब कह रहे थे कि सियासतदानों की मंडियां लगाई जा रही थी, उस पर उन्हें उम्मीद थी कि अदलिया सो मोटो एक्शन ले। बहरहाल अभी भी ये मुकदमा ज़ेर इल्तवा है। अब देखते हैं कि इस पर क्या फैसला अदालत का सामने आता है। लेकिन इमरान खान साहब अपना फैसला सुना चुके हैं कि अब वो एक बार फिर अवाम में जाएंगे और अवाम को भी बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। तो आने वाली हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात वो खड़ी कर सकते हैं और आने वाली हुकूमत के लिए अब चैलेंजेस दरपेश होंगे, इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। अमीर मकाम साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर साफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो अमीर मकाम साहब, कल से खान साहब एहतजाज करने जा रहे हैं, आवाम को बाहर निकलने का वो कह रहे हैं, एक बार फिर जगह जगह मजमे होंगे, जगह जगह एहतजाज होगा आपकी हुकूमत के खिलाफ। तो जो कुछ आप लोग 3-3.5 साल से इस हुकूमत के खिलाफ करते आए हैं, कल से यानी पहले दिन से वो आप लोग के खिलाफ भी शुरू होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो उसने जिस तरह पूरे कौम को कंफ्यूज रखा कि जिस तरह पहले कई दफा उसने कह दिया है कि कोई अहम ऐलान होगा, नई बात होगी, तो सारे लोग आज देख रहे थे आखिर तक कि इमरान खान कौन सी इस तरह नई बात करेगा। आखिर में वही अपनी रिवायत को दोहराते हुए वही बात की कि इतवार के रोज ईशा की नमाज के बाद लोग बाहर निकले। ये बात तो वैसे भी कर सकता था, इतने लोगों को कंफ्यूज करने की क्या जरूरत थी। मगर मुझे बहुत दुख हुआ और उसकी बात पर मैं आज उसकी पूरी तकरीर सुनी और मैं कहता हूँ कि उस पर वैसे वक्त ज़ाया करना है पूरी मीडिया की, पूरी कौम की, पूरे लोगों की, कि किस तरह किस लेवल के वो बातचीत कर रहे हैं और कौन से सोच की और इस तरह उसके कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है कि मैं लोगों को इस तरह झूठ बोल के और इन लोगों को गुमराह करूंगा। उसने 2-3 बातों पर जोर दी, मैं उसकी बात करूंगा। एक, उसने हार्स ट्रेडिंग की बात की कि हार्स ट्रेडिंग हुई है और आपको नोटिस क्यों नहीं लिया, प्लान नहीं लिया। तो अगर आप उसकी इस अदम दिमाग में देख ले तो ये तो वही लोग हैं जो उसके साथ थे, इत्तेहादी थे, उसके MKM थी, बलूचिस्तान की पार्टियां थे, दूसरे लोग थे उसके साथ, उसके एलाइज थे, उसने उनके साथ वादे किए थे, कमिटमेंट किए थे और फिर वही लोग उससे निकल कर दूसरी जगह। अमीर मकाम साहब, वो इत्तेहादियों से ज्यादा फोकस वो अपने उन नरे फरकान पर कर रहे हैं जो कि सिंध हाउस में नजर आए थे, जो तमाम लोग सिंध हाउस में थे। अच्छा, आपने कहा कि ये बड़ी आम सी बात उन्होंने की कल एहतजाज वाली, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके वो 3 अप्रैल के इकदाम पर? क्या माफी मांगेंगे आकर या तमाम के तमाम PTI MNAs इस्तीफे का ऐलान करेंगे? कोई इस तरह की आप तवक्को रख रहे थे कि वो कोई ऐसा ऐलान कर सकते हैं? नहीं, हम तो ये हमारा सोचता है कि ये आकर ये करेंगे कि हम रिजाइन दे रहे हैं। रिजाइन की जब बात की तो सिर्फ 20 बंदों ने कहा कि हम दे रहे हैं, बकाया सब ने कहा कि हम देने के लिए है नहीं आपके साथ, तो वो बात तो रह गई। फिर लोग ये तवक्को रखते थे कि जब आपके साथ मेजॉरिटी नहीं है तो आज आपको जाना चाहिए। कल का ये खेल जरा
آسان ہونا چاہیے. تو اسے وہی دو باتیں تھے انہوں نے دونوں نہیں کیے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ پہلے انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کی بات کی تو وہ یہ بھول گئے کہ آپ کی گورنمنٹ کس طرح بنی. آپ کے چیئرمین سینٹ سے شروع کر کے کہاں تک کہ باہر لوگ دیکھ رہے تھے کہ اتنے لوگ تھے اور پھر اندر سے اتنے نکلتے تھے اور کون سے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے. جب آپ نے ڈیلیور نہیں کیا وہ لوگ آپ سے چلے گئے تو اس کی کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ یہ اور دوسرا. اور جو لیٹر کی بات کر رہے ہیں کتنی جھوٹ, اتنی بڑی جھوٹ کی لیٹر کی کیا کہاں سے لیٹر آئے گا, لیٹر ہے کدھر. آج نئی چیز متعارف کرائی کہ اس کا خاص کوڈ ہے اور وہ کوڈ اگر میں سامنے رکھوں تو سب کچھ جو سیکریسی ہے پاکستان کی وہ باہر نکل آئے گی. اتنے جھوٹا لوگوں کو ہاں وہ بھی تحقیقات کرانا چاہتے تھے. آپ کے پاس بھی موقع ہوگا اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو اس پر تحقیقات کرا لیں. میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. ذرا افتخار صاحب سے میں پوچھ لوں کہ اب عمران خان صاحب کی جو عوام میں جانے کی اور عوام کو باہر نکالنے کی اسٹریٹجی ہے یہ کس حد تک ان کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے؟ افتخار صاحب کیا یہ آج جو اعلان کیا یہی توقع کی جا رہی تھی خان صاحب کی اس تقریر سے, اس آخری خطاب سے؟ ممکنہ طور پر ان کا یہ آخری خطاب تھا. لیکن ان کا حق ہے عوام کو باہر بلانے کا. وہ پچھلے ایک ہفتے سے لوگوں سے کہنے باہر آئے. جب انہوں نے پہلے کہا کہ وہ بتا رہے تھے فرق اچھے برے کے لیے لوگوں کو, ان کا باہر آئے. پھر پتہ نہیں انہوں نے کسی اور ایک اور نعرہ دیا لوگوں کا باہر آئے. تو وہ 5-6-7 دن سے وہ لوگوں کو باہر بلا رہے ہیں تو لوگ تو نہیں آ رہے جس طرح وہ ان کی خواہش ہے. حالانکہ اسلام آباد میں آتش بازی وغیرہ بھی کی جاتی ہے جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, لوگ نہیں آئے. تو بہرحال ان کا حق ہے, اس حق کو میں تسلیم کرتا ہوں, میں اس حق کو مانتا ہوں. صحیح. تو اب یہ عدالت سے جو ظاہر انہوں نے فیصلہ تو مان لیا لیکن شکوہ بھی کیا کہ وہ خط دیکھنا چاہیے تھا عدالت کو, وہ ثبوت دیکھنے چاہیے تھے. تو افتخار صاحب آپ کی کیا رائے ہے کہ واقعی یہ تمام ثبوت پہلے عدالت کو دیکھ کر پھر اس کی بنیاد پر فیصلہ آنا چاہیے تھا؟ وہ کر رہے ہیں کہ میں اس کو نہیں دکھا سکتا ہوں, میں کس بات پہ اس کی پہ اعتبار کروں؟ آپ مجھے بتا دیں. بغیر ثبوت دیکھے اس کے ڈپٹی اسپیکر نے 199 ممبر آف دی قومی اسمبلی کو کہا کہ دے آر ناٹ لائل ٹو دی اسٹیٹ. اتنا بڑا اس نے الزام لگا دیا. اور آج وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا خط کی کبھی کہتا ہے میں دکھانا چاہتا تھا عدالت کو, اس نے نہیں دکھا. آج کہتا ہے وہ خط میں دکھا نہیں سکتا. پھر کہتا ہے اس خط کے لیے میں ایک کمیشن بنانا چاہتا ہوں. 7 تاریخ کا خط ہے اور پچھلے مہینے کا. آج کیا تاریخ ہے یار, خدا کا ہم خوف کریں. 1 مہینہ ہو گیا. تھوڑا سا دماغ اپنا بھی لڑائے نا. دیکھیے افتخار صاحب ظاہر ہے حکومت چینج ہوگی, نئے وزیر اعظم آتے ہیں, نئے وزیر خارجہ آئیں گے تو وہ خط آٹومیٹیکلی ان کی کسٹڈی میں چلا جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے نئی حکومت کو اس پر تحقیقات کرانی چاہیے تاکہ یہ کم از کم اس جو ان کا بیانیہ عمران خان صاحب کا, اس دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے؟ چونکہ وہ اس خط کی بنیاد پر وہ بہت سارے لوگوں کو غدار قرار دے رہے ہیں, اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو وہ غدار قرار دے رہے ہیں, بیرونی مداخلت قرار دے رہے ہیں وہ اس پوری صورتحال میں. یار اس کی جو مرضی آتی ہے وہ کہے. دیکھو میرے بیٹے دوست بات سنو, یہ جو سفارتکار ہوتے ہیں ہم سے بھی ملتے ہیں اور میرا خیال ہے آپ صحافی ہیں, آپ سے بھی شاید کبھی کبھار ان کی ملاقات ہو. سفارتکار کا یہی کام ہوتا ہے جس ملک میں وہ گیا ہے وہاں کی وہ پولیٹیکل سچویشن, اقتصادی سچویشن, وہاں کی مذہبی سچویشن, لوگوں کے رجحانات کے بارے میں وہ مختلف سیگمنٹ آف لائف کے لوگوں سے ملتے رہتے ہیں. اور پھر جب وہ مل لیتے ہیں تو پھر وہ رپورٹ کرتے ہیں اپنے ملک کو کہ میں لاہور میں ہوں اور لاہور میں لوگوں کی رائے یہ ہے, میں کراچی میں ہوں لوگوں کی رائے یہ ہے. اس بنیاد پر وہ حکومتیں پھر پالیسیز بناتی ہیں. بالکل ایسا یہ ممکن ہے کہ ہمارا سفیر ملا ہو اور چونکہ یہ روس گئے تھے اور یوکرین والا واقعہ ہوا تھا تو اس نے ایک بات کی ہوگی اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ امریکہ اس حوالے سے کیا سوچ رہا ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ باتیں کی ہوں گی. اب اس میں کون سی ایسی بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں اور جو ہمیں نہیں پتا. کوئی حکومت بھی اتنی نالائق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہم دوسرے ملک کی حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بجائے اپنی مرضی کی حکومت لانا چاہتے ہیں. میں اس ساری بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں. صحیح. تو امیر مقام صاحب یہ اس معاملے پر مزید تحقیقات کی کوئی ضرورت ہے؟ آپ کی حکومت جب آئے گی تو سمجھے گی اس پر تحقیقات کرنا ضروری, یا پھر بس یہ معاملہ اب گزر گیا, حکومت آئے گی اور وہ اپنے نئے جو معاشی چیلنجز ہوں گے, جو گورننس کے چیلنجز ہوں گے, ان کی طرف توجہ دے گی؟ افتخار صاحب نے بہت پریکٹیکل بات کی, ماشاءاللہ سینئر بن رہے اور سب کچھ اس کے سامنے گزرے. یہ کوئی بات ہے ہی نہیں ہے. اگر جو لوگ سمجھتے تو یہ تو ایک مذاق بنا ہے, ایک جھوٹ بولا ہے.
کوئی اس طرح بیرونی ملک والا اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کی اسسٹنٹ سیکرٹری اس کے سفیر کے ساتھ بیٹھ کر اور گپ شپ لگائی اور بات کر دی اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سفیر نے وہی گپ شپ ہمیں لکھ دیا جو اس کے ساتھ بات ہوئی. اس میں تو کوئی یہ بات کہ یہ سازش بنانا اس طرح بنانا حکومت ختم کریں گے, اس میں کون انوالو ہے, امریکہ کو کیا پڑی ہے عمران کے پیچھے, اور یہ وہی ہے کہ وہی جا کر اور ٹرمپ سے مل کر یہاں آ کر کے میں نے دوسرا ورلڈ کپ جیتا ہے. جب اس کے ساتھ ہاتھ ہی ملایا تو اتنا خوش تھا کہ میرے ساتھ مل گئے اور ہاتھ ملا, کہتے ایک پہلا ورلڈ کپ جیتا تھا اور آج میں دوسرا ورلڈ کپ جیتا ہے. یہ وہی بندہ ہے, وہی شخص ہے جس کو آپ نے کوئی بات یاد ہی نہیں کہ میں نے ماضی میں کیا کہا تھا, ابھی کیا کہہ رہا ہوں, اور وہی جو اس کے سامنے بات کی وہ ساری میڈیا کو پتہ کہ اس کی کتنی تعریفیں کی کہ 9/11 یہ ہو گیا, دہشت گردی کے خلاف یہ ہو گئے, ہم نے ایک ساتھ جنگ لڑا, یہ کیا وہ کیا. تو یہ تو بالکل اس سے یہ لوگوں کو بالکل بیوقوف بنا. اس کو چاہیے کہ اگر اس کے 3.5 سال گزر گئے, ابھی لوگوں کو کال دیا اور کے پی میں اس کے 9 سال ہو گئے, تو لوگوں کو کال دی تو اس بنیاد پر عوام کو کہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ آئی تھی, اتنی آپ کے فلاحی کام کیے, اتنی آپ کی مہنگائی ختم کی, اتنی آپ کی ڈالر کو اتنے بلین قرضے کم کیے. تو یہ تو وہی تو بات کر نہیں سکتے کہ پاکستان کے ایک ایک بچے کو کتنا مقروض بنایا, مہنگائی کا کیا ہو گیا, ڈالر کو کیا ہو گیا, معیشت کو تباہ کے رکھ دیا, لوٹ مار کرپشن کا کیا ہو گیا. اس دن آپ نے علیم خان کا سن کے کیا ہو گیا. میں کے پی کی بات کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ اور اس کے بھائی اور یہ لوگ اس طرح گھومتے پھرتے گاڑیوں میں کہ اتنے لے لو, اتنے دے دو, یہ ٹیکہ لے لو, یہ فلاں لے لو, ایک لمبی لسٹ ہے, سارے اس کے دلال لگے ہوئے. تو وہی بات ہے, تو اس کے ساتھ کوئی بات ہے نہیں. تو عمران کے پیچھے لوگ کیوں روئیں گے کہ اس نے جو وعدے پہلے کیے تھے انتخابات سے پہلے 2018 میں وزیر اعظم بننے سے پہلے, اس میں سے ایک ہی بتایا اگر 100 وعدے کیے ایک اس نے. لیکن امیر مقام صاحب ظاہر 2013 میں پہلی بار کے پی کی حکومت ان کو ملی, 2018 میں ان کی سیٹوں کی تعداد تقریباً دگنی ہو گئی. آج آپ لوگوں نے یہاں پر بات صاحب ہے نا, ایک اس کا میں جواب دینا آپ کو چاہتا ہوں سمپل. لوگ یہ چاہتے تھے کہ عمران خان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے تھے. پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہماری مرکز میں گورنمنٹ ہے ہی نہیں, تو لوگوں کی یہ خواہش کہ عمران خان آ جائے, وزیر اعظم بن جائے اور یہ شاد اور دودھ کے نہریں بہ جائیں گے. تو اگر یہ ابھی عوام کو کہتے ہیں کہ نکلے تو عمران خان کی کون سی بات یاد کرے گا؟ ایک ایک چوری, ایک ڈاکے, ایک جھوٹ فریب, ہر ایک ملکی تباہی سے شروع کر کے کشمیر کی دینے سے دوسرے سے ایک بات اس کی شروع کر کے عوام کون سی بات عمران کی یاد کرے گا کہ عمران کا رہنا چاہیے اور اب اس کے لیے ترس رہے. اچھا امیر مقام صاحب ظاہر ہے اب کے پی کا جو معاملہ ہے وہ پنجاب اور وفاق کے نمبر گیم سے بالکل مختلف ہے. وفاق میں اور پنجاب میں تو نمبر گیم بڑا قریبی ہے. کے پی میں آج عدم اعتماد کی تحریک آپ لوگوں نے جمع کروائی ہے, کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ کل کوئی 300-400 استعفے نہ آ جائیں پی ٹی آئی کے, ایم پی ایس کے, یا پھر نمبرز آپ نے پورے کر لیے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ وہاں سے بھی آپ کی اپوزیشن کو جوائن کر رہے ہیں اور اب نمبرز آپ کے پاس پورے ہیں وہاں بھی؟ یہ ظاہر بات ہے, یہ بھی بات, مگر وہ تو عمران کو کرنا ہی نہیں ہے. اگر اس کو اس چیز میں وہ مخلص ہوتا, یہ آدمی اعتماد اگر آئی تو اس کے ڈیمانڈ پر آئی. وہ کہتے ہیں کہ آپ اس نے چیلنج کیا کہ آپ مجھے دکھائے 172 ممبرز, اگر آپ میں جرأت ہے تو نو کانفیڈنس لے آئے, میں اس کو فیس کروں گا. اگر وہ اس چیز میں اس کو احساس ہوتا تو وہی عدم اعتماد سے پہلے اس کو بھی ڈیزالو کر سکتا تھا, اور فوجدار کو ہٹانے کی بجائے, پرویز الہی کو لانے کی بجائے اس کو کہتے ہیں کہ آپ پنجاب کو ڈیزالو کریں اور کے پی کو کریں. تو وہ تو اس کی سوچ میں نہیں, اقتدار کے لیے اتنے بھوکا ہے کہ ابھی ہمیں سب سے کے پی میں آپ لوگوں نے عدم اعتماد کی تحریک اسی لیے جمع کرائی نا کہ اسمبلی تحلیل نہ کر سکے وزیر اعلیٰ. نہیں, یہ اس کو تحلیل کرنا بھی نہیں ہے, مگر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی بھی پی ٹی آئی کے اس طرح ہو سکتے ہیں کہ اس کے اندر فارورڈ بلاک بھی سامنے آ جائے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو وعدے کیے تھے, نیٹ ہائیڈل پرافٹ کا وعدہ کیا, دوسرے کیے, تیسرے کیے, وہی بھی علیم خان کی طرح اس طرح سے لوگوں کے ساتھ اس نے کیا, جس نے ان کے ساتھ لائٹ ایشو کی, اپنے پیسے لگائے, سب کچھ کیا, اس کے ساتھ کیا. تو یہ باتیں ہیں, وہی اعتماد کامیاب بھی سکتے اور اس کا یہ راستہ بھی روک رہا. ٹھیک ہے, تو افتخار صاحب یہ تو بڑا اسمارٹ موو کیا چلیں اپوزیشن نے کہ کے پی میں کم از کم اسمبلی تحلیل ہونے سے بچا لی. کیا واقعی یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں یہ ایم این ایس کے استعفے آ سکتے ہیں, وفاقی حکومت کے
قومی اسمبلی سے اور پھر کے پی کی اسمبلی اگر تحلیل کر دی جاتی ہے تو پھر الیکشن کمیشن کے لیے بڑا چیلنج ہو جاتا ہے اتنے بڑے اتنے وسیع بنیاد پر ضمنی الیکشن کرانا اتنی ساری سیٹوں پر. تو یہ لگتا ہے آپ کو کہ واقعی استعفے دینے کے موڈ میں تھی حکومت؟ عمران خان سے تو ہر ایک بات کی. امیر صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف ذرا افتخار صاحب کا کمنٹ لے لوں اس پہ ذرا. جی افتخار صاحب. مریض سے ہر ایک بات کی توقع کی جا سکتی ہے. جی افتخار صاحب. کو یہ خدشہ کیوں ہے؟ میں کہتا ہوں جتنے لوگ چاہیں استعفیٰ دے دیں اس کا ایک پروسیس ہے. الیکشن کمیشن ان پہ بائی الیکشن کروا دے گا. ان بائی الیکشن سے کیا فرق پڑے گا ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس از دی پارٹ آف دی ایجنڈا ناؤ. اس پہ ووٹنگ ہونی ہے. یہ استعفے کل ان میں سے کوئی بھی اگر پارلیمنٹ میں نہ آئے اور پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے پاس 172 سے زیادہ ووٹ ہوں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ہو جائے گا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے ہم دوست کیوں نہیں یہ سمجھ پا رہے کہ ان کے استعفے دینے سے کوئی بھی تبدیلی نہیں آئے گی. جو گولڈن چانس تھا نا عمران کے پاس وہ یہ تھا کہ جب اس کو محسوس ہو گیا تھا کہ ان کی تعداد 172 ہو گئی ہے اتحادیوں کو ملا کے, تو اس کے لیے بیسٹ ٹائم تھا کہ وہ پرائم منسٹر سے استعفیٰ دیتا اور نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر دیتا. یہ جہاں تک حالات خراب ہوں اتنے حالات خراب ہوتے ہی نہ شروع سے نہ ہوتے. تو اسی لیے اب دیکھیں ہر صوبے میں جہاں پہ یہ ہیں گلگت بلتستان میں بھی ہوگا, وہاں پہ ایم کیو ایم نے کہہ دیا کہ ہم حکومت کو چھوڑ رہے ہیں. اے کے میں بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہاں بھی یہ موو چلے گی. ابھی آپ نے بتایا کہ خیبر پختونخوا میں یہ موو چل گئی ہے. اس کا مطلب پورا کا پورا جو ملک کا نظام ہے یہ جو اس میں تبدیلیاں آنے کے امکانات ہیں, اور اس کی وجہ عمران خان کے رویے میں ہے. وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا کہ پالیٹکس میں کیسے چلنا ہے, اور یہ ہر وقت ناراضگی جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہوتی ہے. اب یہ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جو امبیسڈرز ہیں ہم سے بھی ملتے ہیں, آپ سے بھی ملتے ہیں. بہت ممکن ہے کہ اس امریکن جو بھی اس کو ملا اس نے کہا ہو کہ چونکہ اب آپ لوگوں سے ہم کیا بات کریں, آپ لوگوں کے خلاف تو وہاں پہ عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے, دیکھیں گے اس کے بعد جو آئے گا ہم اس سے بات کریں گے. کیونکہ عدم اعتماد کی تحریک تو فروری کے اندر اپنا اپوزیشن نے شروع کر دی تھی اس میں بات, اور جب وہ پی ڈی ایم بنی تھی تو پی ڈی ایم میں بھی جو ان کے نکات ہیں اس میں عدم اعتماد لکھا ہوا تھا. تو یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے جس کو یہ پروفٹ کرنا چاہ رہے ہیں عمران صاحب کہ جناب ساتھ کو آئی اور تو ساتھ کو یہ قطع کلامی کی معذرت, پیپلز پارٹی تو پہلے دن سے عدم اعتماد لانا چاہتی تھی, بلکہ نون لیگ والے ان کو یہ تانا دیتے تھے کہ پنجاب میں آپ کے پاس صرف 7 سیٹیں ہیں اور 7 سیٹوں والی جماعت عدم اعتماد کی بات کرتی ہے, آپ نمبر گیم اپنا پورا کریں. اسی بنیاد پر وہ پی ڈی ایم سے پھر نکاح بعد میں ان کے تعلقات بھی خراب ہوئے. تو یہ تو ڈے 1 سے اس چارٹر میں شامل تھی پی ڈی ایم کے. تو یہی میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں یہ باتیں میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اس کے ایڈوائزر کون ہیں, اس کے مشیر کون ہیں, کون اس کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ اینٹی امریکہ سٹانس کے اوپر کو شاید پاکستان میں یہ الیکشن جیت جائے گا. کبھی وہ بات کرتا ہے اپنا اس قسم کی کہ دیتا ہے مدینہ کے حوالے کی ریاست کی بات کرتا ہے, کبھی وہ اینٹی امپیریلسٹ بننے کی کوشش کرتا ہے, کبھی وہ ڈیموکریٹ بننے کی کوشش کرتا ہے. میں نہیں سمجھ پا رہا کہ وہ کہاں کھڑا ہوگا اگلے الیکشنوں میں. اور افتخار صاحب دن میں جو ایک اجلاس ان لوگ کا آپس میں ہوا کابینہ کی میٹنگ کے بعد, اس میں سے بھی پھر یہ خبر نکل کے آئی کہ کل کے لیے اسٹریٹجی یہ طے کی گئی ہے کہ تمام دن لمبی لمبی تقریریں کی جائیں, 1-1 گھنٹہ حکومتی اراکین کو بولنے کا موقع دیا جائے اور پھر یہ رات تک اجلاس چلایا جائے. اس طرح کی ٹیکٹک سے, اس طرح کی حکمت عملی سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو پھر کنٹمپٹ آف کورٹ ہو سکتا ہے اگر کل کا دن گزر گیا اور یہ پروسیڈنگز پوری نہیں ہوئی کل ہی. دیکھو جی اس کے ذہن میں ایک بات ہے, وہ کہتا ہے کہ میں جو چاہوں کروں, جو میں سمجھتا ہوں وہ کروں. اب اس کا تو کوئی جواب نہیں ہوتا میرے دوست. اگر آپ کے پاس اقتدار ہے اور آپ سمجھتے ہیں یہ اقتدار تو کوئی چھین نہیں سکتا, کوئی لے نہیں سکتا, یہ ساری عمر کے لیے آپ کے پاس ہے, تو پھر مجبوری ہے. اور یاد رکھ رہا ووٹ آف نو کانفیڈینس تو وہ تو کل اس کو فیس کرنا پڑے گا. یہ میں بتا دوں اگر ہنگامہ کریں گے, ہلڑ بازی کریں گے, وہاں پہ بدمزگی پیدا کریں گے تو دنیا تو دیکھے گی. کس چیز سے بچنا چاہ رہے ہیں؟ 172 ووٹس اگر ان کے پاس ہیں تو شو کر دیں. دوسروں کے پاس 172 ووٹوں سے زائد ووٹ ہیں اور ان میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے آئے ہیں. They are not included in these 172. ان کے میرے خیال 197 یا 199 ان کے ووٹ ہیں. تو بھائی اگر اس ملک میں جمہوریت میں چلنا ہے, پارلیمانی نظام میں چلنا ہے,
تو پارلیمانی نظام کی یہ ریکوائرمنٹ ہے. ہندوستان کی بڑی باتیں کرتا ہے, بڑی تعریفیں کرتا ہے ہندوستان کی, پتہ نہیں کیا ہوا ہے. ہندوستان کے اندر وہاں کے پرائم منسٹروں کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے, اور بعض کا تو بہت کم مارجن سے اپنا وہاں کے پرائم منسٹر فارغ ہوئے ہیں. ہمارے اپنے ملک میں ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف. انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے اس کا مقابلہ کیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو جو مشیر ہیں اس کے ساتھ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. آج یہ مشاورت میں لوگوں نے کہا استعفے, تو سارے لوگوں نے نہیں بات مانی اس کی, تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بات اس نے کی ہے عشاء کی نماز کے بعد, جب ہندوستان نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اور کشمیر کے معاملے میں 370 لگایا, تو اس نے کہا کہ ہم ہر ایک دن 5 منٹ کے لیے آ کے سڑک پہ کھڑے ہوا کریں گے. کتنے دن راضی وہ معاملہ, کچھ باتیں سنجیدگی سے کریں. اور اتنی کال دیے, کتنے لوگ آئے, لوگ نہیں آئیں گے. لوگ غربت کا سامنا کر رہے ہیں, مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں, بے روزگاری کا سامنا کر رہے ہیں. اس کا حل نہ اس کے پاس ہے نہ آنے والوں کے پاس ہے, جو مجھے نظر آ رہا ہے. اچھا, تو ہم کرائسس میں, ہمارا کرائسس گہرا ہوتا جائے گا. یہ جو آج سپورٹ ملی ہے ہمیں, ایک جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا, آج اپنا ڈالر کی قیمت کم ہوئی ہے اور اسٹاک ایکسچینج کو بہتر ہوا ہے, تو اس سے یہ محسوس ہوا کہ لوگوں میں کانفیڈنس آ سکتا ہے. کانفیڈنس صرف, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ مہنگائی اور بے روزگاری میں جو ہم پھنس گئے ہیں یہ کوئی بہت جلد ختم ہونے والا مسئلہ ہے. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. تو امیر مقام صاحب, پھر آپ کی ظاہر جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے, اس معاشی چیلنج سے نمٹنے کے لیے کیا آپ کے پاس حکمت عملی ہے؟ کوئی فوری ریلیف ایسا ہے جس کا اعلان شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہی عوام کے لیے کر دیں گے؟ اور اگر کر دیں گے تو پھر اس پر پورا اترنا کتنا مشکل ہوگا؟ آج بھی آپ دیکھیں 22 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے لیے اوگرا نے سمری تجویز کی ہے, تو یہ تو ایک بڑا پریشر ہوگا شہباز شریف پر وزیر اعظم بنتے ہی کہ وہ اوگرا کی ان تجاویز کو سنبھالیں یا عوام کو ریلیف دیں. یہ مطلب ظاہر بات ہے کہ اس میں کوئی بھی پارٹی اپنا مینیفیسٹو اور اس طرح امپلیمنٹ نہیں کر سکتا. یہ تو ایک قومی حکومت کی ٹائپ حکومت ہے اور اس میں سارے پارٹیاں بھی ہوں گی, اور اس کی مین ایم یہ ہے کہ وہ اصلاحات کرے, اور وہی اصلاحات کے بعد عوام کے پاس جائے, انتخابات میں جائے, اور پھر جو بھی پارٹی آ جائے اپنا ایجنڈا اور سب کچھ لاگو کرے. مگر یہ بات ضرور ہے کہ شہباز شریف صاحب کی اپنی ایک کریڈیبلٹی ہے, اپنا ایک نام ہے, اس کی محنت کا اور اس کا. اگر یہ بات ظاہر بات ہے کہ اس کے ساتھ الدین کا کوئی چراغ نہیں ہے کہ راتوں رات سب کو چینج کرے گا, مگر یہ ایک بات ضرور ہے کہ جو اس کا ول اور جذبہ ہے وہ پاکستانیت کا ہے اور ہارڈ ورک ہے اور محنت کا ہے, اور اس کے ساتھ اس طرح ٹیم بھی ہے. تو یہ ساری قوم اگر آج بہتری ہے کورٹ کے ایک اچھے فیصلے تھے اور شہباز شریف کا نام سن کر کے شہباز شریف لوگوں میں ایک اعتماد بڑھ گئی ہے, تو ہمیں یقین ہے کہ وہ بند ضرور ایک حد تک باندھے گا کہ آگے برائی نہ بڑھے. ابھی تو کوئی بات ہے نا عمران خان کے ساتھ, وہی نہیں سوچتے نہ وہی انتظار. ٹھیک ہے, چلیں, بہت بہت شکریہ امیر مقام صاحب. افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اب دیکھنا ہے کہ آنے والی حکومت چیلنج سے کیسے نمٹے گی, اور پھر کیا آنے والا بجٹ بھی یہ حکومت پیش کرے گی یا نہیں. ایک بریک کے بعد نفیسہ شاہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. اور وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف 2 سال پہلے تمام اپوزیشن کی جماعتوں نے مل کر اتحاد بنایا. پی ڈی ایم کے زیر سایہ پھر یہ تحریک چلی, اور اس میں تمام اپوزیشن جماعتوں نے بہرحال اپنے نمبرز پورے کر کے عدم اعتماد جمع کروا کر اب حکومت کو گھر بھیجنے کی تیاری کر لی ہے. لیکن اب عمران خان جب اپوزیشن میں چلے جائیں گے تو پہلے ہی دن سے وہ نئی آنے والی حکومت کے خلاف عوام کو سڑکوں پر لانے کی بات کر رہے ہیں. تو اس کے لیے اب یہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں جو کل حکومت میں ہوں گی, آنے والے ممکنہ حکومت یہ ہو سکتی ہیں, یہ کس حد تک تیار ہیں, جو معاشی چیلنجز ہیں اس سے کس طرح سے لوگ نمٹیں گے, اور پھر کتنے عرصے بعد الیکشن کی طرف جائیں گے. یہ وہ تمام سوالات ہیں جو رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما نفیسہ شاہ صاحبہ کے سامنے, اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ابھی کی اپوزیشن اور ممکنہ آنے والی حکومت کے پاس کیا حکمت عملی ہے ان تمام چیزوں سے نمٹنے کے لیے. نفیسہ شاہ صاحبہ بہت شکریہ پروگرام کے لیے, آپ نے وقت نکالا. اب عمران خان صاحب نے آج اپنے ممکنہ آخری خطاب میں عوام کو دعوت دے دی ہے کہ کل عشاء کے بعد آئیں, میں بھی آپ کے ساتھ احتجاج کروں گا, اور میں اس امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتا. اور عدالت کا فیصلہ انہوں نے تسلیم کیا, لیکن کہا کہ عدالت کو ثبوت دیکھنے چاہیے تھے اس بیرونی سازش کے. اب جو کچھ 3 سال 3.5 سال آپ لوگ حکومت کے خلاف کرتے رہے, کل سے وہی آپ لوگوں کے خلاف ہونے جا رہا ہے, کیا کہیں گے؟
دیکھیں بہت افسوس کی یہ بات ہے کہ خان صاحب ایک بہت برے اسپورٹ ہیں. ہی از اے بیڈ اسپورٹ. اور میں وہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ اس ملک کے آئین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس ملک کے پارلیمنٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس ملک کے جو آئین ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. خان صاحب کو اگر اپنی نوکری سے بحیثیت پی ایم شپ نکالا جا رہا ہے تو ایک قانون کے تحت کچھ اصولوں کے تحت نکالا جا رہا ہے. اور خان صاحب کو یہ بھی نظر نہیں آ رہا, یہ ان کو بہت بڑی عالمی سازش تو نظر آ رہی ہے, لیکن یہ نظر نہیں آ رہی کہ ان کے اپنے رینک اینڈ فائل, ان کا گھر جو ہے, ان کا گھر انہوں نے اپنے گھر میں خود آگ لگائی ہے. اچھا. اپنے گھر میں خود انہوں نے جنگیں چھڑی ہوئی ہیں. ان کے اپنے لوگ جنہوں نے ان کی پرائم منسٹر شپ میں کردار ادا کیا, جنہوں نے ان کو پارٹی میں فنڈ دیا, جنہوں نے ان کو بحیثیت پرائم منسٹر بھی ووٹ دیا اور اعتماد کا بھی ووٹ دیا, انہوں نے ہر الٹی سیدھے قانون کو انہوں نے لبیک کر کر اس کی توسیع کی, وہی لوگ اگر آپ سے نالاں ہیں, وہی لوگ آپ سے خفا ہیں, تو اس میں بین الاقوامی اور عالمی سازش کی کیا بات ہے؟ تو ان کو تو اپنے گھر میں جھانکنا چاہیے کہ کیا ان میں وہ اہلیت ہے کہ وہ اپنے 172 لوگ جب نہیں سنبھلتے, ان کو اپنا گھر نہیں سنبھلتے, اور وہ باہر نکل کے کیا کہیں گے, کیا میسج دیں گے لوگوں کو؟ ان کو اپنی شکست قبول کرنی چاہیے اور ان کو بہت ہی اوپن ہارٹ سے, جو ہمارے ابھی انشاءاللہ بن جائیں گے وزیر اعظم, انہوں نے ان کو اوپن ہارٹ سے کہا. ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, انہوں نے ان کو اوپن ہارٹ سے کہا. آصف زرداری صاحب نے, جو ہماری پارلیمنٹیرینز کے صدر ہیں, پیپلز پارلیمنٹیرینز کے صدر ہیں, انہوں نے ان کو اوپن ہارٹ میں کہا کہ آپ تو 3.5 سال کبھی آپ ایک دن بھی وزیر اعظم نہیں بنے, آپ کا بیانیہ بحیثیت اپوزیشن لیڈر کا تھا, آپ اس وقت بھی بحیثیت پرائم منسٹر آپ نے جوڑ توڑ کی سیاست کی, تو اب آپ کو ہم وہ کرسی دے رہے ہیں اپوزیشن والی, آپ اس اپوزیشن میں آئیں, ہاؤس میں اندر آئیں اور ایک دن کے لیے تو اصولوں کی سیاست کریں. تو یہ باہر جانا, لوگوں کو اکسانا, یہ اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں. اب اس سے اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان کو اپنے گھر میں جھانکنا ہوگی, اپنی سیاست دیکھنی ہوگی, جو ان کی مسٹیکس ہیں وہ دیکھنا ہوگی کہ کیا انہوں نے مسٹیکس کی, فارن پالیسی میں کیا مسٹیک تھی, اقتصادی پالیسی میں کیا مسٹیک تھی, سیاسی ان کی پالیسی تھی, اس میں ان کے کیا جو ہیں وہ تضادات تھے, یا کوئی ایسی کیا غلطیاں تھیں جن کی وجہ سے ان کے اپنے لوگ نالا ہوئے ہیں. جو ہمارے اس وقت بنے ہیں وہ نمبرز, جو الائز ہیں ان کے وہ ٹوٹے ہیں, اور ان کے اپنے منحرف ارکان ہیں وہ ان سے ٹوٹے ہیں. جی. اور وہ آج بھی سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ وہ آج بھی بہت ہی غصہ ہیں, ان کی پالیسیوں کی وجہ سے غصہ. لیکن نفیسہ صاحبہ, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب انہیں ہار ماننا چاہیے, آپ لوگ ان کو بڑے دل سے کہہ رہے ہیں کہ آئیں اپوزیشن لیڈر کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں, لیکن آج بڑا کلیئرلی انہوں نے کہہ دیا کہ میں ہار نہیں مانوں گا. عدالت سے بھی وہ اپنا شکوہ کر رہے ہیں کہ آپ نے وہ خط نہیں دیکھا, آپ نے وہ ثبوت نہیں دیکھے. تو آپ کو, آپ کی ذاتی رائے میں آپ کو لگتا ہے کہ عدالت کو کم از کم وہ خط, وہ ثبوت جس کی بنیاد پر وہ الزام لگا رہے ہیں بیرونی سازش کا, وہ دیکھنے چاہیے تھے, پھر اس کے بعد فیصلہ آنا چاہیے تھا؟ دیکھیں, مجھے آخری آپ کا حصہ نہیں سمجھ آئی, لیکن ہار تو وہ گئے ہیں, اور ہار تسلیم کرنا ایک بڑے آدمی کی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنی ہار اس وقت تسلیم کریں گے تو آپ آگے بڑھیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے عقل کل ہیں کہ آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا, آپ نے تو کرکٹ کھیلی, آپ تو کہتے ہیں آپ پلیئر ہیں, آپ تو کہتے ہیں آپ کپتان رہے ہیں, پتہ نہیں 200 سال کے بعد آپ پتہ نہیں کیسے کپتان ہوئے جنہوں نے اتنے کارنامے کیے. تو کئی گیندیں, کئی آپ کی جو میچز ہیں وہ آپ نے ہاری ہیں. تو اگر یہ میچ اگر آپ ہار رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ آپ ہارے ہیں, آپ ہارنے سے تو آپ بھاگ رہے ہیں, ایک دفعہ تو آپ بھاگ چکے ہیں, پھر آپ کو آ کے جو ہے سپریم کورٹ نے آپ کو اپنی جگہ دکھائی ہے کہ آپ اب فیس کریں, جو آپ کو جہاں گیم آپ چھوڑ کے گئے تھے اس گیم کو آپ ریزیوم کریں. آپ پھر اس کو فیس نہیں کر رہے, آپ پھر بھاگ رہے ہیں. تو اس کو تو پھر آپ لوگ تو آپ سے تھک جائیں گے, آپ کے بیانیے سے لوگ تھک جائیں گے.
اور یہ بھی لوگوں نے دیکھ لیا کہ آپ کو جب موقع ملا، 3.5 سال چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا، تو ماں سوا آپ نے تنازع کھڑا کرنا اور ایک سپوکس پرسنز کی فوج کھڑی کرنی جنہوں نے روز رات کو 6 بجے سے 12 بجے تک گالیاں دینی اپنے حریفوں کو. یہی آپ کی مین کارنامہ تو یہ تھا کہ آپ نے گالم گلوچ والی سیاست کی. پھر پارلیمان کو آپ نے چلنے نہیں دیا، اس کو آپ نے یرغمال بنایا. لیکن سب سے بڑی جو آپ کی، میں سمجھتی ہوں کہ کل اگر ہمیں موقع ملے گا تقاریر کرنے کا، تو سب سے بڑی چارج شیٹ یہ تھی کہ آپ نے ہر ادارے میں آپ نے ایک تصادم کریٹ کر دیا. اچھا، وہ وہ جوڈیشری ہو، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بینچ میں ججز ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہوں کہ بھئی ہم یہ بینچ نہیں تسلیم کرتے، ایک دوسرے کو خط لکھتے ہوں. لیکن آپ نے یہ کارنامہ کیا کہ آپ نے ججز کو لڑا دیا. آپ نے یہ کارنامہ کیا کہ اب ہمارے افواج پاکستان میں ہم یہ جو سن رہے ہیں کہ آپ نے خدا نخواستہ وہاں آپ نے کوئی اپوائنٹمنٹس کے ایشو پر اور سو کالڈ آپ نے کچھ وہاں پر کوئی کنٹروورسیز آپ نے کریٹ کر دی. آپ نے پارلیمنٹ میں اندر جو ہے ایک طریقہ کار جو پارلیمنٹ کا ہے، وہ آپ نے خود پارلیمنٹ کے اندر، آپ وہ دنیا کے واحد پرائم منسٹر ہوں گے، دنیا کے وہ واحد سیاستدان ہوں گے جنہوں نے پارلیمنٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں اندر کھو کرایا ہے. اور وہ آپ نے ڈیپیوٹی اسپیکر کو آپ نے اکسایا ہے کہ وہ قانون توڑے. یہ آپ کی اچیومنٹس ہوں گی. آپ کے یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ آپ نے کیا کام کیے ہیں، کیونکہ آپ کا طریقہ کار جو ہے وہ نہ سیاست والا ہے نہ ہی گڈ پلیئر والا ہے انفارچونیٹلی. تو اب اٹ از بیسٹ کہ آپ ابھی کہیں باہر جائیں، کوئی لیکچر ویکچر دیں یونیورسٹیز میں، کوئی ایک اور کتاب لکھ لیں، کوئی پولو کھیلیں یا کوئی کچھ اور کچھ لکھے پڑھیں. باقی میں سیاست میں تو آپ کا نہیں دیکھ رہی. حفیظ صاحبہ، آپ تو ان کو ریسٹ کرنے کا مشورہ دے رہی ہیں، لیکن وہ آخری دن تک انہوں نے آج کام کیا. کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس میں پھر اس خط سے متعلق ایک کمیشن بھی تشکیل دیا گیا. اب ظاہر ہے کہ جس کو انہوں نے ہیڈ لگایا انہوں نے سربراہی سے ہی معذرت کر لی. اب یہ آنے والی حکومت پر بھی ایک بار ہے. اب یہ بتائیے کہ اب آنے والی حکومت کیا اس کی تحقیقات کروائے گی یا نہیں کروائے گی، اور اگر کروائے گی کہ وہ کتنی غیر جانبدار ہوگی. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر یہی سوال نفیسہ شاہ صاحبہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نفیسہ صاحب، بریک سے پہلے یہ سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اب ظاہر ہے خان صاحب اگلے الیکشن میں عوام کے پاس جائیں گے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، یہ بیرونی مداخلت پر بنی ہے، تو اب اس خط کی، اس بیرونی سازش کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. آنے والی حکومت کیا یہ تحقیقات کروائے گی؟ دیکھیں، میں تو خود سمجھتی ہوں کہ ہو سکتا ہے خان صاحب خود ایک بین الاقوامی کنسپریسی کا حصہ ہوں. اچھا، جس طریقے سے وہ اس ملک پہ مسلط کیے گئے، جس قسم کی انہوں نے پالیسیاں دیں، جس قسم کے انہوں نے تضادات کریٹ کیے، تو وہ تو خود ایک اس کنسپریسی کا خود حصہ لگ رہے ہیں. اور اب کنسپریسی کا سہارا آپ اس وقت لے رہے ہیں جب آپ کے نمبرز پورے نہیں ہو رہے. اگر 7 تاریخ کا کوئی کیبل چلا ہے تو آپ کو 7 تاریخ سے لے کر پورا مہینہ گزر جاتا ہے، اور جب ووٹنگ میں 2 یا 3 دن رہتے ہیں تو پھر آپ ایک خط لہرا کے کہتے ہیں یہ بین الاقوامی سازش ہے. تو آپ کو جب 7 تاریخ کو یہ موصول ہوا اگر کیبل، تو آپ نے 7 تاریخ کو کیوں نہیں چیخا چلایا کہ یہ میرے خلاف ہونے والا ہے؟ اور اگر یہ چیز ہونے والا بھی تھی تو آپ کے گھر میں اپنے آگ تو آپ نے خود لگائی ہے اپنے گھر میں. آپ کو تو اپنے نمبرز پورے کرنے تھے. اپنے جو آپ کے ووٹرز ہیں، جو ایم این ایز ہیں، آپ سے تو ان سے رجوع کرنا تھا. صحیح. تو obviously کہیں آپ کی اپنی نااہلی ہے کہ اس وقت آپ کے پاس وہ نمبرز نہیں ہیں. اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا، یہ تو وہی ہے کہ آپ جب فیس نہیں کر سکتے فیکٹس، نہ آپ فیکٹس دیکھ رہے ہیں، نہ آپ زمینی حقائق دیکھ رہے ہیں، نہ آپ اپنی غلطیوں کو فیس کر رہے ہیں، اور آپ ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں. اور یہ بہت بورنگ ہو چکا ہے. دیکھیں، ہماری اعلیٰ عدلیہ بیٹھی 4 دن بیٹھی، تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان کو کنونس نہیں کیا؟ جب ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، ان کا تو اوپن بیان آ رہا ہے، جو ہم نے سنا ہے، جو دیکھا ہے اخبار میں، کہ کوئی ایسی فورن کنسپریسی کے ان کو شواہد نہیں ملے. صحیح.
تو صرف خان صاحب اور ان کی کچھ جو کچھ چند لوگ ساتھ رہ گئے صرف ان کو کنسپریسی نظر آ رہی ہے. اس رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا اور اسی غیر آئینی رولنگ کی بنیاد پر وزیر اعظم کو یہ موقع ملا تھا کہ وہ صدر کو اسمبلی کی تحلیل کے لیے تجویز دے سکیں. تو اب ان تمام معاملات پر ان تمام شخصیات کے خلاف کیا آنے والی حکومتوں میں ہم مقدمات درج ہوتے دیکھیں گے؟ چونکہ ظاہر ہے پھر یہ بڑے اب یہ سنگین اعمال تھے اور یہ اب ثابت بھی ہو چکے ہیں. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ قانون، آئین اور پارلیمان، اگر آپ کو سیاست کرنی ہے اس ملک میں تو پاپولر سیاست اور سیاست میسز کی بہت اہم ہے، لیکن اس کے اصول یہ ہیں کہ آپ کو رول آف لا کی جب آپ پاسداری نہیں کریں گے تو یہ ملک میں آپ کیوس پھیلائیں گے. اور یہی آپ کے خان صاحب کے یہ جو آپ نے 15-20 دن دیکھے ہیں، جو اپروچ انہوں نے اس ملک میں آگ لگانے کی کوشش کی ہے، تو اس کا ضرور ازالہ ہونا چاہیے. میں سمجھتی ہوں یہ اگلی پارلیمنٹ اور اس کے وزڈم پر چھوڑ دیں کہ ان کی کیا سزا ہونی چاہیے. اب تو عدم اعتماد یہ فیس کریں گے تو ان کو جانا ہوگا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہم نے اس ملک میں کئی دفعہ آئین ٹوٹتے دیکھا، لیکن ہم نے اسٹرگل کیا اور اس آئین کو بحال کیا. ہمارے لیے اس ملک کا آئین ایک مقدس جو ہے وہ ڈاکیومنٹ ہے، اور اس کی حفاظت کرنا ہم سب کے لیے اس لیے فرض ہے کہ اگر یہ آئین نہیں ہے تو خدا نہ خواستہ اس ملک کو ایسا نقصان ہوگا جو جس وقت ہمارا سکوت ڈھاکہ ہوا تھا تو اس ملک میں اس وقت کوئی پراپر آئین نہیں تھا، ایسا آئین جو عوام بناتی ہو. بالکل ایسا ایک آئین مسلط کیا گیا تھا، ایک ڈکٹیٹر کا آئین جو. اچھا نفیسہ صاحب آپ کہہ رہی ہیں کہ ظاہر ہے ان کو جانا ہے آنا ہے، آنے کے بعد پھر کیا ہونا ہے؟ چونکہ نون لیگ یہ چاہتی تھی کہ فوری انتخابات ہو جائیں، ایک فریش مینڈیٹ ملے، ایک نئی حکومت آ جائے. پیپلز پارٹی ہمیشہ سے بات کرتی رہی ہے کہ اسمبلیوں کی مدت پوری ہونی چاہیے، یہ 5 سالہ ٹرم مکمل ہو. اب اس وقت آپ لوگوں کا کیا سٹانس ہے؟ دونوں جماعتیں سیم پیج پر ہیں حکومت بننے کے بعد؟ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ آپ الیکشن صحیح نہیں ہے. کب جائیں گے الیکشنز میں؟ کچھ ڈسٹربنس ہے، لیکن میں نے جو گیدر کیا آپ الیکشنز کے بارے میں شاید آپ نے سوال پوچھا ہے، تو پیپلز پارٹی کا جو بھی ویو ہو، ہمارا ایک ویو یہ تھا کہ اسمبلیاں مدت پوری کریں. لیکن اس وقت اگر ہم ایک حکمرانی کی طرف جا رہے ہیں اور ایسی حکومت جو عبوری تو نہیں ہے، وہ ایک پراپر حکومت ہے لیکن اس کے پاس ٹائم بڑا کم ہے، 16 مہینے ہے. اگر اس اسمبلی کو اپنا ٹرم پورا کرنا ہے تو 16 مہینے ہے. تو ہم جو بھی فیصلہ لیں گے، پہلا تو ہماری پرائیورٹی یہ ہوگی کہ مل جل کر کچھ ایسے ہم اصلاحات لے کے آئیں کہ اس ملک کو کسی سمت کی طرف لے جائیں، اور یہ لڑنا جھگڑنا بند ہو اور حقیقی حوالے سے فیصلے ہوں. اس ملک کے جو 22 کروڑ عوام ہیں ان کی بھلائی کے لیے فیصلے ہوں، اور اس کو کہیں نہ کہیں کوئی ایسی سمت ہو کہ آنے والے الیکشن جو ہیں وہ آزادانہ منصفانہ ہو. اور اس کے لیے ساری محنت اس کے لیے ہوگی. اب اس میں ہمارے پاس میکسیمم ٹائم 16 مہینے ہے، اور منیمم ٹائم جو الیکشن کمیشن ہمیں بتاتی ہے بظاہر کہ وہ 7-8 مہینوں میں تیار ہو جائیں گے. اب ان 7-8 مہینے اور 16 مہینوں میں یہ ہمارے پاس ٹائم ہے. اب یہ ساری سیاسی قیادت جنہوں نے مل جل کر یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس ملک کو آگے لے جانا ہے تو ایسی انارکسٹ حکومت جو ہمارے سر پر سوار تھی اس کو خیر آباد کہنا ہے. تو اب ہم وہ مل کر یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ جو ٹرم ہے جو اور الیکشنز کال کرنی ہے وہ ان 6 سے 8 مہینے. بالکل. اب ڈاکٹر صاحب یہ 7-8 مہینوں کا جو پیریڈ ہے اس میں امپورٹنٹ ایونٹس یا اس کو معاملے کہہ لیں وہ آنے ہیں. ایک تو ظاہر ہے 2 ماہ بعد بجٹ آنے والا ہے. کیا یہ حکومت، نئی آنے والی حکومت، اس بجٹ کو اناؤنس کرنا چاہے گی؟ اور پھر انہی 7 مہینوں میں یعنی نومبر میں ایک بڑی امپورٹنٹ تعیناتی ہونی ہے. تو کیا ولنگ ہے یہ حکومت اس تعیناتی کے لیے بھی؟ یہ یقیناً جو حکومت ہے جتنا ٹرم اس کا ہے تو جو بھی فیصلے ہیں وہ بجٹ سے لے کر اور اصلاحات، الیکشنز کے اصلاحات ہوں، تعیناتیاں ہوں، وہ جو بھی تعیناتیاں ہیں وہ حکومت فلی اہل ہے. اس کے پاس وہ نمبرز ہیں، اس کے پاس وہ ول ہے. تو وہ یہ سارے اقدام جو ہیں وہ نئی حکومت یقیناً کرے گی، اور یہ اسی کے مینڈیٹ میں آتا ہے کیونکہ اب اکثریت اگر ان کے ساتھ ہے اور یہ ان ہاؤس چینج کے تحت ہوا ہے تو یہ اسی حکومت کا مینڈیٹ ہوگا کہ سارے چھوٹے بڑے ظاہر ہے آپ بار بار اصلاحات کی بات کر رہی ہیں تو
کون کون سی اصلاحات اور کون کون سی قانون سازی یہ حکومت نہیں کرنا چاہے گی اور کون کون سے جو اس حکومت نے اقدامات اٹھائے ان کو ریورس کریں گے آپ لوگ؟ جو سب سے اہم اصلاحات ہیں وہ تو الیکشنز والے اصلاحات ہیں. صحیح. اور کچھ تو جو انہوں نے آرڈیننسز کے ذریعے کئی قوانین جو ہیں ان میں کافی ایسے شک انہوں نے ڈالے ہیں جو بالکل غلط ہیں اور ان سے اور نقصان ہوگا. اور اس میں جیسے EVM کا شک ہے تو اس کو الیکشن کمیشن خود اس کے لیے تیار نہیں ہے اور جنرلی جتنے بھی ممالک ہیں جنہوں نے اس کو ٹرائی کیا سب نے پھر ودرا کیا. تو اس آلوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں الیکشنز کے لیے اور نیت کی ضرورت ہے کہ آزادانہ منصفانہ الیکشنز اور الیکشن کمیشن کو ہمیں ایک تحفظ بھی دینا ہے اور طاقت بھی دینی ہے اور امپاور بھی کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیز، ابھی انہوں نے خطاب میں کہا کہ اوورسیز پاکستانیز، کوئی پارٹی سیاسی پارٹی نہیں چاہتی کہ اوورسیز پاکستانیز کی نمائندگی نہ ہو اس ملک میں. وہ ہمارے لیے عزیز ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کو ہمارے ملک کا کتنا درد ہے اور اس درد کا احساس ایسے ہوتا ہے کہ آج بھی جو ڈالر بھیجتے ہیں ریمیٹنسز کی صورت میں، آج ہمارا کافی جو فارن ایکسچینج ہے وہ ان ڈالر سے بلڈ ہوتا ہے. تو ہمارے لیے اوورسیز پاکستانیز بہت اہم ہے. لیکن صرف یہ ایک لائن لکھ دینا کہ اوورسیز پاکستانیز ووٹ ڈالیں گے، کیسے ڈالیں گے، کہاں ڈالیں گے، کون سے اوورسیز پاکستانی ووٹ ڈالیں گے. ایک 3 نسل کا کوئی اوورسیز پاکستانی ہے جس کو پاکستان کا میپ بھی نہیں پتا ہوگا، جس کو یہ نہیں پتا، اگر ایسا ہے 3rd جنریشن کا جس کو پتہ نہیں ہے کہ حلقے میں کھڑا کون ہوا ہے، کیا اس کو وہ ووٹنگ رائٹ ہونا چاہیے؟ یا تو یہ ساری چیزیں تعین کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم وہ الیکٹورل رول بنے گا اوورسیز پاکستانیز کی یا وہ ریزرویشنز ہوں گی. یہ ساری چیزیں اس کو ابھی پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کر اور آف کورس اوورسیز پاکستانی سے کنسلٹ کر کے وہ سسٹمز بنانے ہیں. پولنگ سٹیشنز کہاں ہوں گی، کون سی ہوں گی، وہ آپ کا رزلٹ پہنچے گا کیسے کمیونیکیٹ ہوگا وہ رزلٹ. چلیں، یہ بڑی اہم قانون سازی اور اداری اصلاحات ہونی ہیں اور اس کے بعد ہی جو نظام ہے وہ صاف اور شفاف ہو سکے گا اور پھر لوگوں کا بھی ٹرسٹ آنے والی حکومت پر بن سکے گا. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. نفیسہ شاہ صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.